अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, लॉकडाउन में नरमी की वजह से पूरे मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। बाज़ारों में आवाम का जम गफ़ीर है, SOPs पर अमल ना होने के बराबर है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के अंदर 2300 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है 35,000 से बढ़ गई है, और जबकि इस वबा से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 761 हो गई है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कल ये इंदिया दिया था कि अवाम ने अगर हिफाजत इकदाम पर अमल ना किया तो बंदिशें दोबारा से लगाई जा सकती हैं। हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन में नरमी का नहीं बल्कि कोरोना खत्म होने का ऐलान किया गया हो। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध हुकूमत ने तो कल ही ये कह दिया था कि अगर अवाम और ताजे बिरादरी की जानिब से एहतियात ना की गई तो दोबारा से पाबंदियां लगा देंगे। फिर इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म हाउस से जो कल खबरें आई वो बिल्कुल इसके बरक्स है। कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ जिसमें आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद ना करने पर जहाँ एक तरफ तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लॉकडाउन में मजीद नरमी भी लाएंगे, और सूबों से इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और जो ट्रेनें हैं इनको भी खोलेंगे। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही है? असद उमर साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल को देखते हुए बंदिशें दोबारा से लग सकती हैं। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद नरम करेंगे। ये आखिर हो क्या रहा है? ये आखिर कन्फ्यूजन है क्यों? वज़ीर आज़म और उनके वफाकी वज़ीर आखिर एक पेज पर क्यों नहीं है? दूसरी तरफ आज भी कोरोना पर बुलाया गया कौमी असम्बली के इजलास की जो हासिल बहस 0 जमा 0 यानी 0 ही रही। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने इस बात का एतराफ़ किया कि इजलास से जो तवक्कुआत थीं वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। कौमी असम्बली के इजलास में कोरोना वायरस पर बात करने के बजाय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन शायद वफाकी वज़ीर ये भूल गए कि इस तनकीद का आगाज़ परसों उन्हीं की हुकूमत के वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से किया गया था, जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सूबाई तासुब का इल्ज़ाम आयद किया था। कौमी असम्बली के इजलास में ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हमें बताया जाता है कि इदारे बने हैं, उनके तवील इजलास होते हैं, वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान की कोरोना वायरस पर हिकमत अमली आखिर है क्या, ना मुझे पता है और ना ही उनके वजीरों को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम की कौन सी शिक आप निकालना चाहते हैं, ले आएँ, कोई मसला नहीं, बैठकर बात कर लेते हैं। इस सारी सूरत हाल से लगता है कि कोरोना के खिलाफ कौमी लाहे अमल बनाना हमारी सियासी क़यादत के शायद बस की बात नहीं है। इनकी सियासी बसीरत शायद सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने और तनकीद करने तक महदूद हो चुकी है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में वाकई मुल्क में क्या लीडरशिप का फुकदान है? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क को मुशर्रफ दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात को कम करना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहिबा, और उनके बाद मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। सबसे पहले शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। शिबली फराज साहब, आप भी जानते हैं जब लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही थी, डॉक्टर्स ने इस पर बड़ा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर्स कहते रहे कि नरमी ना करें, हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। जब से 2 दिन में लॉकडाउन नरम हुआ है, बाज़ारों में जाकर देखें तो इतना अफसोस होता है कि जिस तरीके से ये वबा फैल रही है न जाने कितना ज़्यादा नुकसान हो जाए। दूसरी तरफ आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, मौशी हालात को देखकर जिस तरीके से आप लोगों ने लॉकडाउन को नरम करने का फैसला किया, लेकिन एक कन्फ्यूजन बहरहाल बरकरार है। वज़रा कुछ कहते हैं कि SOPs पर अमल ना हुआ बंदिशें दोबारा लग सकती हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लॉकडाउन में नरमी करेंगे। ये हो क्या रहा है? क्या पॉलिसी है? नरमी होगी, बंदिशें दोबारा लगेंगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखें जी, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत सवालात खुद से भी करने चाहिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ये कोई हमारी तरफ से नहीं है। डे 1 से प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल क्लियर थे, और आपने अगर ये फैसले करने हैं तो अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम्स में या अपनी बड़ी पुरतय्युश जगहों पे, एयर कंडीशन जगहों पे अगर आपने तबसरे करने हैं जो सियासी लीडरान कर रहे हैं अपोजिशन के,
تو پھر تو ان کو تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوں گی. لیکن جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر کا تعلق ہے، ان کا دل ہمیشہ سے یہ انہی غریب لوگوں کے ساتھ، اسی مڈل کلاس اینڈ بلو کے ساتھ دھڑکتا تھا. ہم نے اگر لاک ڈاؤن کی نرمی کی بات کی ہے تو ہم یہی دونوں چیزوں کو بچانا چاہ رہے تھے کہ ہم معیشت کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر لوگ کورونا سے نہیں مریں گے تو وہ اسی طرح پھر لوگ خودکشیاں بھی کریں گے. تو اس لیے ہم ایز اے حکومت، پرائم منسٹر کا اوپینین ہے اور وہی جو ڈیسیژن ہے وہ انہی کی ہوتی ہے. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. وہ اس لحاظ سے ٹھیک کی ہے کہ دیکھیں جب تک عوام کوآپریٹ نہیں کریں گے، جب تک جن کی بہتری کے لیے، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا، اگر وہ اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر نہ تو ہم کوئی ایسے وہ ڈنڈے لے کے ہم پیچھے لوگوں کے جا سکتے ہیں یا وہ جرمانے لگا سکتے ہیں جو بعض سیاسی لیڈرز کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تو اس کو اگر ایسی ضرورت پڑی تو جس طرح کہ ہم نے لاہور میں کیا، لاہور میں کچھ مارکیٹس بند کر دی ہیں. تو یہ تو دیکھیں لوگوں نے بھی کوآپریٹ کرنا ہے. اکیلی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک عوام سپورٹ نہیں کریں. اور یہ سپورٹ اس لیے کہ اس میں پورے معاشرے کو، ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، ملک کی معیشت کو بھی اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اچھے ملک، یہ کہہ دینا آج کل بڑا آسان ہے، کبھی ملک اس طرح نبرد آزما ہوا تھا اس قسم کی کیٹاسٹرفی سے یا دنیا، امریکہ، یورپ، ایران، ایجپٹ، سارے ملک جو ہیں وہ جو ہے تو اپنے ہم سے 10 گنا بہتر ان کا انفراسٹرکچر، ہم سے بہت زیادہ ان کے ریسورسز. تو اس وقت بجائے اس کے ان ممالک میں لاک ڈاؤن تب کیا جب کیسز کم ہونا شروع ہوئے. شبلی فراز صاحب، پرسوں خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے قومی اسمبلی میں ایک سوال اٹھایا جو لاجیکلی اس کا جواب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب 100 کیسز سامنے آئے تو سخت لاک ڈاؤن تھا، 12,000 کیسز پر نرم بندشیں ہوئیں، 16,000 کیسز سامنے آئے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، 31,478 کیسز اور 678 اموات پر لاک ڈاؤن نرم ہو گیا، لاک ڈاؤن ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ یہی سب لوگ پوچھ رہے ہیں، عام عوام بھی یہ پوچھ رہی ہے، سیاستدان اپوزیشن بھی یہ پوچھ رہے ہیں، آخر یہ کیا پالیسی ہے؟ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ختم تب ہوئے، نرم تب ہوئے جب کیسز میں کمی آئی، ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے. نہیں، بالکل الٹا نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، آپ ایپلز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. آپ جس طرح کے اس وبا کا جس طرح کے پھیلاؤ تھا، اگر ایسی بات سچ ہے تو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کا بھی انتقال ہو تو وہ بھی قابل وہ ہے، مطلب ہے بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن آپ دوسرے ملکوں کے، امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہو گئی ہیں، دوسرے یورپین ممالک میں ہو گئی ہیں. ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شاید اسی وجہ سے کہ ہمارے لیڈر کی نیت ٹھیک ہے کہ ہم ان غریب لوگوں کا وہ کرنا چاہتے ہیں. کسی نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگ جو کہ دن کو مزدوری کر کے اور رات کو اپنے گھر پہ کھانا پہنچاتے تھے اپنی بیوی بچوں کے لیے، تو ہم نے تو ان کے لیے کیا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی کہ جو کہ آلریڈی ان کے پاس بہت کچھ ہے اور ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی زندگیوں پہ کہ لاک ڈاؤن اگر 1 مہینہ اور بھی چلے. میں نے آپ کو مثال دی، یہ مثال آپ کیوں نہیں لیتی ہیں کہ جو ندیم ملک ایک پروگرام پہ ایک خاتون جس کے شوہر نے خودکشی کر لی، اس طرح کے کتنے کیسز ہوں گے. تو آیا یہ چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر تو یہ نہیں چاہتے. پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ ایک احتیاط کریں. دیکھیں، یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے ایسی انوائرمنٹ جس میں کہ منیمم اکنامک ایکٹیویٹی ہو. آپ کا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، آپ کی جو 70% جو ہے تو آپ کی جو لوگ ہیں وہ جو ہے تو آلموسٹ پاورٹی لائن پہ ہیں. ہم کس طرح سے ان کو وہ کر سکتے ہیں؟ اگر لوگوں کا رویہ اسی طرح غیر سنجیدہ رہا، جس طریقے سے مارکیٹس میں لوگ جو ہے نا وہ ایک دم امڑ رہے ہیں، رش پہ رش ہے، کوئی ایس او پیز پر نہ سیلیکٹیولی وہ علاقے جو کہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم سیلیکٹیولی ان کو بند کریں گے. اچھا، وہ پھر مارکیٹس آپ لوگ بند کریں گے جہاں جہاں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا. یہی میں پوچھنے والی تھی. جس طرح لاہور میں ہم نے کیا ہے، لاہور میں ہم نے یہی کیا ہے، پنجاب حکومت نے یہی کیا ہے کہ جو جس جگہ پہ نہیں تھا اس کو وہ انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا. تو دیکھیں، ہم ظاہر ہے ہم غیر ذمہ داری کو نہیں برداشت کریں گے، بیکاز یہ صرف کسی انڈیویجول یا کسی ایک اس کی وہ بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے.
بالکل صحیح. اچھا جی شبلی فراز صاحب، یہ جو بھارت سے ادویات منگوانے کا جو ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس سے لاتعلقی کا بھی اظہار کیا، کیبنٹ میں یہ ایشو اٹھایا گیا، پوائنٹ اٹھایا گیا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اس پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کابینہ میں اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے، جو ظفر مرزا صاحب ہیں وہ اس سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کابینہ کو ایک مسئلے کا پتہ ہو کہ جن ادویات کی اجازت دی تھی ان کی آڑ میں اور دوائیاں بھی منگوا لی گئی اور وائٹامنز بھی منگوا لیے گئے، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، مناسب سوال ہے آپ کا، مناسب سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی تو اجازت تھی. اگر اس کی آڑ میں کوئی اور چیز لے آئی ہے تو بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. ہم جو ہے تو ان کو جو ریسپانسبل ہیں they will be taken to task. اس میں کوئی شک نہ کریں آپ. بالکل صحیح. اچھا آخری سوال شبلی فراز صاحب، عاد اکبر صاحب نے پھر سے ایک دھواں دھار سی پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب کو لے کر، پھر کہا کہ شہباز شریف نے کہ 10 سالہ دور اقتدار کی تحقیقات شروع کی، لندن سے واپسی ہو چکی ہے، ٹارزن نیب کے کیسز سے رائے فرار اختیار کر کے لندن چلے گئے تھے، کرپشن کی باتیں بڑی ہوئیں. سوال بڑا سادہ سا سیدھا سا سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ سے ایک بات پر تنقید کرتی آ رہی ہے، وہ یہ کہ الزامات بھی لگتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ثابت کچھ نہیں ہو پاتا ہے. آپ شاید خاقان عباسی کی مثال لے لیں، آپ خواجہ سعد رفیق کی مثال لے لیں، رانا ثناء اللہ کی مثال لے لیں، شہباز شریف صاحب کی مثال لے لیں، سب پر کیسز بنے، گرفتاریاں ہوئیں، پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں، ثابت کچھ نہیں ہو پاتا. تو آج ایک بار پھر سے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کر یہ لگ رہا تھا، اب ہم یہ کیا کہیں کہ پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے، کیس کمزور بنتے ہیں، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ الزامات تو بڑے بڑے لگ جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو شازیہ بتاؤں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جب اس قسم کے لوگ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں یا جو اقتدار میں رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر اسٹیبلشڈ کیسز ہیں، مطلب ہے کہ یہ کیسز قوم کو تو پتہ ہے کہ یہ کیسے بنائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پر آتا ہے اور وہ جو ہے تو کھرب پتی ہو جاتا ہے. یہ جو جائیدادیں ہیں، یہ جو ایسٹس ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ پر. آپ کے علاوہ یہ تو آپ نے 5-6 لوگوں کے نام گنائے، ایسے لاکھوں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. 20-20 سال مقدمے چل رہے ہیں، 15-15 سال چل رہے ہیں، 10-10 سال چل رہے ہیں. تو میرا سوال تو یہ ہوگا کہ ہم تو ابھی کرمنل جسٹس سسٹم کی امپروومنٹ کی آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے کی لمٹ بھی دے دی ہے کہ وہ اس کو امپروو کریں، لیکن ہم 2 سال میں تو ہم نہیں کر سکتے. یہ ان حکومتوں سے جو کہ ابھی یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کو تکلیف تب ہوئی ہے جب ان کو تکلیف ہوئی ہے، جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. جو لاکھوں لوگ جو ہے جو کہ جن کے مقدمات 20-20 سال لٹکے ہوئے ہیں، ان کا کون پوچھے گا، ان کی آواز کون بنے گا؟ صحیح. تو اسی کو مد نظر نیب قوانین میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں نیب کی کارکردگی سے؟ جی دیکھیں، اگر نیب نہیں، دیکھیں نیب نمبر 1 یہ ہے کہ یہ نیب انہی کے لگائے ہوئے ہیں، جو 2 پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی بنائے ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نیب کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی ہر قانون میں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے ابھی بات اٹھائی تھی کہ جی 18ویں ترمیم میں بات ہوتی ہے تو سارے چلانے لگتے ہیں جیسے کسی کی اجارہ داری ہے. بالکل اوپن ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے. نیب کا قانون ہو، کوئی بھی قانون ہو، اٹ شوڈ کم انڈر ڈسکشن، اور پارلیمنٹ میں اس کے پاس اگر نمبرز ہیں کسی کے پاس بھی وہ لا پاس ہو جائے گا. لیکن اگر نیب کا لا کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف مل جائے تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، بیکاز ہم تو ووٹ ہی اسی چیز کا لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحب. پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ، جب سے یہ کرونا کرائسس شروع ہوا ہے ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے، وفاق اور سندھ کے ایک دوسرے پر الزامات، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو سیشن شروع ہوئے ہیں اس میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل کی بات ہی دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سندھ ہمارا ہے، سندھ کارڈ نہیں چلے گا، ہم آ رہے ہیں، ہم اپنا لوہا منوائیں گے. پھر جواب میں چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کیوں لوہا منوانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ
یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی ذاتی رنجشیں آپ سمجھ رہی ہیں، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی ٹاسک ہے جو انہوں نے اپنے وزراء کو دیا ہے حکومت نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، بجائے یہ کہ حکومت اور اپوزیشن اس مشکل وقت میں کرونا کے خلاف مل کر لڑیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے سے بالکل لڑتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. اسی بات کے حوالے سے چیئرمین بلاول نے یہ جواب بھی دیا اور پہلے دن یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو یا کسی کو اس وقت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے. یہ ٹون ہم نے سیٹ کی اور نیشنل اسمبلی میں بھی پھر یہ بات کہی گئی. کل بھی میں نے سینٹ میں اوپننگ اسپیچ میں یہی کہا. میں نے کہا ذرا ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ یہ وقت ہے، یہ موقع ہے قومی یکجہتی سنوارنے کا، ملک کو ایک یکجہتی کا اور ایک وحدت کا پیغام دینے کا کہ ہم ساتھ لڑ رہے ہیں اس وائرس کا، ایک دوسرے کا نہیں. لیکن شاہ محمود اور پی ٹی آئی کے بہت دیگر ممبران ہیں جو روز سندھ کو اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان کی نمبر 2 رینک لگ جاتی ہے 2-2:30 بجے سے ایک اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر آپ ہی لوگوں کے توسط سے ہمیں کہا جاتا ہے کیا بھائی آپ لوگوں کا کوئی ڈیل ہو گیا ہے، کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے. تو اور پھر ہمارے حلقے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ چپ کیوں ہیں، کیا بات ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو یہ ٹون جو ہے اپوزیشن نہیں سیٹ کر رہی، یہ ٹون وفاقی حکومت اور ان کے اہلکار سیٹ کر رہی ہے. ان کے جو ٹاسک دیا گیا ان کے لوگوں سے ہماری طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے. شاید وہ تو خیر نہیں کر رہے لیکن دوسرے کرتے ہیں، تو ہمیں تو سرزنش کا سامنا ہوتا ہے پارٹی میں. پی ٹی آئی میں ایسا لگ رہا ہے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی یا تحریک انصاف کی ٹاسک دیا گیا. اچھا، آپ کو کل یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ملک کون چلا رہا ہے؟ کیوں آپ نے کل یہ سوال اٹھایا؟ جی کہ میں نے یہ سوال کیا، میں چاہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی مکس میسج نہ جائے، ملک اور عوام کو ایک میسج آنا چاہیے. اور یہ پھر روز جب کہتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے الیکشن کیمپین میں ہے تو پھر کون چلا رہا ہے؟ ابھی جب ملک آپ پرائم منسٹر ایک دن کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن صحیح ہے، پھر دوسرے دن کہہ رہے ہیں نہیں ہے، پھر پہلے دن کہتے ہیں یہ فلو ہے، پھر آخری دن کہتے ہیں اشرافیہ کا فیصلہ ہے. انہی کمیٹیز میں جن کی یہ قیادت کرتے ہیں یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو کس کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ کون فیصلے ان پر کون یہ فیصلہ فورس کر رہا ہے؟ بھئی ہم تو نہیں کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہو ہم وفاق کے ساتھ جائیں. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں ان حالات میں ہمیں ساتھ جانا ہے وفاق کے، کیونکہ یہ بہتری ہوگی. مطلب بارڈرز کوئی ہم ہینڈل نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ہم ریاست نہیں ہے، ہم صوبہ ہیں. خود مختاری کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حالات جنگ میں ہمیں کہہ دیں کہ آپ اکیلے ہیں اور بلوچستان اپنا بارڈر سنبھالیں، آپ لوگ اپنا سنبھالیں، آپ لوگ چلیے وسائل ہم کسی طرح مینج کر لیں گے. لیکن آپ حملے تو نہ کریں ایک ہم پر. اس وقت حملہ تو ہم کہتے ہیں ہم پر نہ کریں. ہم نے غلط فیصلہ کیا، چلیں ہم نے شام کو تراویحاں بند کی، بڑا مشکل فیصلہ ہے. ہم نے لاک ڈاؤن ذرا ایکسٹینڈ کیا، ہم نے سعودی عربیہ کو فالو کیا، انہوں نے تو اس وقت عید پہ بھی کرفیو لگا دیا ہے. وہ پہلے اپنے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات، جب سے یہ لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے آپ بھی جانتی ہیں سندھ بھی بلبلا اٹھا ہے، پنجاب بھی بلبلا اٹھا ہے، اور لوگ بالکل ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے. تو اب آپ لوگ کیا واقعی اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے باوجود اس کے کہ اگر وفاق اعلان کرتا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے، مزید نرمی کر دی جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر اس طریقے سے نرمی کے بعد کیسز بڑھیں گے بھگتنا تو آپ کو پڑے گا. کیا آپ لوگ اب اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا ہے، نہیں کرنا؟ اگر پرائم منسٹر اس میں مسنگ ہے تو اس کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ مسنگ پرسن ہی قرار دے دیں پارلیمان سے ان کو ہم. لیکن سندھ کو بیک ہوم اپنے فیصلے شاید خود کرنے پڑے، کیونکہ دیکھیے پھر جب بیڈز کم ہوتے جائیں گے، اور اس وقت پورے پاکستان میں 10,000 لوگوں کے لیے 6 بیڈز ہیں، 6 بیڈز پر 10,000. یہ اس طرح کی اعداد و شمار خوفناک جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم وفاق کی پالیسی فالو کریں. ہم یہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ ہم وفاق کے ساتھ نہیں ہیں. ہم عوام کو پھر بھی
एक कौमी यकजहती का एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये SOPs फॉलो करें। SOPs में बहुत मुश्किल अहकामात होते हैं, घरों में रहें कि हमारा कम्युनिटी बेस्ड माशरा है, लेकिन ईद शॉपिंग के लिए प्लीज बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं पुलिसमैन हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कह रहे हैं बहन घर में चले जाएं, बहन एहतियाती फासला रखें, 6 फुट का फासला कोई नहीं रख रहा है जी। मैं देख रही हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मिनिस्टर्स मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वो क्या मैसेज जाएगा? मिनिस्टर जब जहाज पे मास्क नहीं पहनेगा या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब मास्क नहीं पहनेगा, वो अपने आप को तो रिस्क पे नहीं डाल रहे, वो मुझे और आपको रिस्क पे डाल रहे हैं। ये 18वीं तरमीम का मसला बड़ा ज़ेरे बहस है। अगर दोबारा पार्लियामेंट में लाकर इस पर बहस अगर करवा दी जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर क्या एतराज़ है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं, कुछ लेकोनाज हैं इसमें जिस पर बात होनी चाहिए और हो सकती है। क्या हो सकती है इस पर बात? देखिए, बात यह है कि ये असल में 18वीं तरमीम का ना इस पर डिस्कशन खोलने का वक्त है। सडनली ये क्या आपको जरूरत पड़ी? आप इस वक्त हेल्थ बजट की बात करें, आप इमरजेंसी रिलीफ की बात करें, आप कहें कि हमारे पास मास्क की कमी होने वाली है, आप कहें कि हमें रिलीफ देना है SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, आप कहें कि वेज अर्नर्स को 70% पाकिस्तान के का लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर है, इनका कुछ करें। हम ये वाली बातें करें ना, लेकिन हम नहीं, हम 18वीं तरमीम की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके वुज़रा ने होमवर्क नहीं किया हुआ, क्योंकि इनको नैरेटिव की जंग का बहुत शौक है, उनको रोज एक नई जिसे कहते हैं तीली डालने का शौक है और आग जलाने का शौक है, ताकि इनकी नाकामी। मतलब क्या आप कह रही है इस पर बहस हो ही नहीं बात हो ही नहीं सकती इस पर? मेरी गुजारिश, ये असल मसला NFC अवार्ड का 18वीं तरमीम का नहीं है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि सूबे अब इनके जो शाख खर्चियां हैं, इन्होंने जो 42.8 ट्रिलियन 42.8 यानी 42.8 ट्रिलियन का जो कर्जा लिया है, जो 35% 71 ईयर्स में पाकिस्तान ने नहीं लिया, उसके ऊपर है। 70-71 साल में पाकिस्तान ने इतना कर्जा कभी नहीं चढ़ाया है, इन्होंने 35% डबल कर दिया है। और अब इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको तनाज़र के लिए बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने 16 ट्रिलियन का कर्जा लिया था, नून लीग ने 5 साल की बात कर रही हूँ 30 ट्रिलियन से कम लिया था। अब आपने 13 महीने में ये 42.8 ट्रिलियन कैसे किया, क्या किया? भैंसे बेचने निकले थे। अब आपको अब कह रहे हैं कि हमें सूबों से पैसे चाहिए, जब सूबे अपनी अस्पताल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 18वीं तरमीम से पहले आपके मुल्क में कितने अस्पताल थे आपको मालूम है? नहीं, तो 90 से कम थे। अब इस वक्त कितने अस्पताल हैं? 907, क्योंकि सूबे खर्चा कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है विफाक सूबों पर कट लगाकर कर्ज उतारना चाहता है, ये आप कह रही हैं? तो हेल्थ बजट 18वीं तरमीम के बाद भी शर्मनाक लेवल पे है, 1% पर आई है GDP के हिस्से का। उससे पहले और भी शर्मनाक थी, 0.59% थी। तो बहुत शुक्रिया बातें करनी चाहिए बजाय। पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तो बहाल हो चुकी हैं, लेकिन जिस चीज़ पर भी पाबंदी है वो है तालीमी इदारे। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते स्कूलों समेत मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने भी ये कहा है कि मुल्क भर में 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए, मुलतवी नहीं हुए, ये मनसूख कर दिए गए हैं और गुज़श्ता साल के नतीजे की बुनियाद पर तलबा और तालिबात को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा, जिस पर मुल्क भर से मुख्तलिफ आरा सामने आए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने मिडल तक के तलबा को सालाना कारकर्दगी और गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट करने का फैसला किया है, जबकि 9वीं ता 12वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी ने तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है, जिसकी दी गई रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। सईद गनी का यह भी कहना था कि हो सकता है कि तालीमी इदारे 6 से 8 महीने तक ना खुल सकें। दूसरी तरफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने हुकूमत से
1 जून سے اسکولز کھولنے کی اپیل کی اور کہا ہے کہ حکومت 1 جون سے اسکولز کھولے، اس کی اجازت دے اور اسکولز کھولنے سے متعلق SOPs جاری کرے. اگر حکومت کی طرف سے اعلان نہ ہوا تو خود SOPs جاری کر کے ہم اسکولز کو کھول دیں گے. جبکہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کل وائس چانسلرز کا بھی ایک اجلاس ہوا، جس کے بعد چیئرمین HEC نے ہدایت کی ہے کہ یونیورسٹیز آن لائن کلاسز مکمل تیاری کے ساتھ شروع کریں. لاک ڈاؤن نہ کھلنے کی صورت میں یونیورسٹیز آن لائن امتحانات لیں گی. یونیورسٹیز 15 ستمبر تک نیا سیمسٹر شروع کریں گی. نئے داخلے میٹرک اور فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بنیاد پر کیے جائیں گے. جبکہ آن لائن تعلیم کے حوالے سے نہ صرف اساتذہ بلکہ طالب علموں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ نہ تو طالب علم اس سسٹم سے مکمل طور پر واقف ہیں اور نہ ہی ہر ایک کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آن لائن سسٹم پر رہتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے. اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد حسین صاحب ہے، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی. السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر عابد صاحب آپ کا. ڈاکٹر عابد صاحب، جو حکومت فیصلے کر رہی ہے 15 جولائی تک تعلیمی ادارے بند، بغیر امتحانات کے پروموٹ اسٹوڈنٹس کو کیا جائے گا، پچھلے امتحانات کی بنیاد پر کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ کلاسز میں پروموٹ کیا جائے گا، کیا یہ حکومت نے فیصلہ تمام جو ماہرین تعلیم ہے اداروں کو مکمل اعتماد میں لے کر کیا ہے یہ فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کرتی. آپ کے اسکول سسٹم کے اندر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا خاصا رول ہے، ان سے بھی مشاورت کی جانی چاہیے تھی. دیگر یہ کہ جو اسکول خاص طور پہ اسکولز ہیں اس میں صرف علم نہیں دیا جاتا بلکہ ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے. آن لائن سسٹم سے علم تو دیا جا سکتا ہے لیکن ان بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. آپ جتنا لیکن آن لائن سسٹم ہر ایک کی پہنچ میں بھی تو نہیں ہے نا. دوسری بات میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سب کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل بھی نہیں ہے، تو اس سے بہت سارے اسکول کے بچے خاص طور پہ وہ تعلیم سے دور ہو جائیں گے. دوسری بات، جو آپ انہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کرونا کے حوالے سے، وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے ٹھیک طریقے سے. میں نے آبزرو کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بچے اس طرح سے ان SOPs پہ نہ پیرنٹس عمل درآمد کر رہے ہیں نہ ہی بچے کر رہے ہیں. تو اگر اسکول کھول دیے جائیں اور اس میں ہمارے پاس بہت ساری آپشن موجود ہیں، آپ شفٹ پہ چلے جائیں، آپ 3 شفٹیں کر لیں، بچوں کو ڈیوائڈ کر لیں، کلاس روم کی تعداد کم کر لیں، اسکول کا ڈسٹنس مینٹین کریں، بچوں کے درمیان میں ڈس انفیکشن کا کمپلسری کر دیں، اسکولوں میں ہینڈ سینیٹیشن اور سینیٹائزر کا استعمال کمپلسری کر دیں. لیکن ایک کلاس میں جب 50 اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے تو SOPs پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. کتنے فاصلے پہ دیکھیں نا، کلاس روم کا سائز کتنا ہوتا ہے، تو کس طریقے سے زیادہ کمرے بنائیں گے، زیادہ فرنیچر لے کے آئیں گے، کیسے؟ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ایمرجنسی ہے اس وقت. یہ قوم ماہر ہے ایمرجنسی سے نپٹنے کی. آپ 3 شفٹیں لگا دیں اسکول کی، انہی بچوں کو 3 حصوں میں کر دیں. جہاں 40 بیٹھتے ہیں وہاں 15 بچے بٹھائیں، ڈسٹنس مینٹین رکھیں. اور ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں آپ سارے بچوں کو 5 ڈیز ہی بلائیں، 3 ڈیز کے لیے بلا لیں، تو کہ اسکول کے ساتھ بچے کا کانٹیکٹ تو رہے. آپ کا مطلب ہے کہ آن لائن امتحان جو ہے نا وہ یہ اچھی سجیشن نہیں ہے، یہ بھی کوئی سکسیسفل آئیڈیا نہیں ہے کے تحت یہ ہو سکتے ہیں. لیکن جن کا پریکٹیکل آپ نے لینا ہے، جو سبجیکٹ پریکٹیکل کے سبجیکٹ ہیں، ان کا آپ کیسے آن لائن ایگزام لے سکتے ہیں؟ وہ تو لیب کے اندر ہی ان کو ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. ناظرین، امن معاہدہ ہونے کے بعد بھی افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکا ہے. کل افغانستان میں بدامنی پھیلانے کی 2 بڑی وارداتیں ہوئیں. کابل کے ایک سرکاری اسپتال کے زچگی وارڈ میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی. دوسری طرف مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک جنازے پر حملہ کیا گیا. ان ہولناک حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. امریکہ، پاکستان سمیت کئی ممالک نے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے.
ہیومن رائٹس واچ نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہے، جبکہ داعش نے نماز جنازہ پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ ہسپتال پر حملہ کس نے کیا۔ افغان طالبان نے ان حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی نے فورسز کو طالبان پر حملوں کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی جائیں۔ افغان صدر اشرف غنی کے اس اعلان کے بعد افغان طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے رد عمل دیا اور کہا کہ صدر غنی کی حکومت پہلے ہی دن سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے خلاف تھی اور جان بوجھ کر اس معاہدے کو سبوٹاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے ایسے لگتا ہے کہ افغان امن معاہدہ جو ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری نے بھی اس طرف یہ اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ امریکہ افغان پیس پروسیس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی جمود سرد مہری نے امن معاہدے کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو طالبان اور افغان حکومت دونوں ہی معاہدے کی شقوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ فروری میں ہونے والے معاہدے کے بعد امریکہ اور طالبان نے ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد حملے دونوں طرف سے جاری رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری نے رمضان اور کورونا وبا کے پیش نظر طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، جو انہوں نے رد کر دیا تھا، جبکہ طالبان نے یہ الزام لگایا تھا کہ صدر اشرف غنی طالبان قیدیوں کی رہائی میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، جو کہ انٹرا افغان مذاکرات شروع کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا افغان امن معاہدے کو واقعی خطرات لاحق ہیں اور امن معاہدہ ہونے کے باوجود بھی افغانستان میں آخر امن قائم کیوں نہیں ہو سکا؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے ماہر افغان امور اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ حملے ہوئے ہیں رحیم اللہ صاحب کابل اور ننگرہار میں، آپ ان کو کن تناظر میں دیکھتے ہیں؟ افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ حملے انہوں نے نہیں کیے، دوسری طرف اشرف غنی کو دیکھیں تو انہوں نے فورسز کو ہدایت کر دی ہے کہ طالبان کے خلاف جو ہیں وہ حملے کیے جائیں۔ یہ صورتحال کس قدر خراب ہو سکتی ہے؟ ایک طرف پوری دنیا میں یہ کورونا پینڈیمک ہے، آپ دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا جو امن ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہے، لیکن اگر سرحد پار اس طریقے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے بھی؟ دیکھیں، یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور یہ جو 29 فروری کو دوحہ میں امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا اس سے کافی توقعات وابستہ تھی، لیکن اس معاہدے کے اوپر ابھی تک پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا اور یہ بین الاقوام مذاکرات جو 10 مارچ کو شروع ہونے تھے وہ شروع نہیں ہو سکے۔ اس میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو جو معاہدے میں لکھا ہے، امریکہ نے ضمانت دی ہے کہ 5000 طالبان قیدی رہا کیے جائیں گے، طالبان بھی 1000 حکومت کے قیدی رہا کریں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ تقریباً 1000 طالبان قیدی رہا ہوئے، کچھ طالبان نے بھی قیدی رہا کیے، لیکن جو پوری فگر ہے 6000 کی قیدیوں کی رہائی اور تبادلہ وہ نہیں ہو سکا، اور میرے خیال میں جب تک وہ نہیں ہوگا طالبان بین الاقوامی مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اشرف غنی نے جو اعلان کیا ہے کہ طالبان اور جو مسلح گروہ ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے خلاف افغان فوج سے کہا ہے کہ وہ کارروائی کریں۔ کارروائی تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے، شاید آئندہ بھی کریں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ طالبان کو شکست دے دیں۔ لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی قوتیں ہیں ان سارے عوامل کے پیچھے جو یہ نہیں چاہتی ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو پیس پروسیس ہے یہ کامیاب ہو؟ کون سی قوتیں ہیں جو اس کو سبوٹاژ کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں وہ افغان حکومت میں بھی ہیں اور طالبان میں بھی ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر داعش ہے اور ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور ان کے ٹھکانے وہاں پر رہیں افغانستان کے اندر۔ حالانکہ کچھ مہینے پہلے اشرف غنی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے داعش کو مکمل شکست دے دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جلال آباد، یہ ننگرہار جلال آباد کے قریب خیوہ میں جو یہ حملہ ہوا جنازے کے اوپر، یہ اس کا تو دعویٰ داعش نے کر دیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ کابل کے حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، شاید وجہ یہ ہے کہ اس میں خواتین اور بچے بھی مارے گئے ہیں۔ لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے مقابلے میں جو داعش ہے ان کا افغانستان پر اثر ہے؟ کیونکہ افغانستان نے گزشتہ دنوں داعش کے مرکزی رہنما شیخ عمر خراسانی کو بھی گرفتار کیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، تو طالبان کے مقابلے میں داعش کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں افغانستان میں؟
میرے خیال میں داعش کا اور طالبان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور خود امریکی بھی مانتے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر حصے کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے۔ داعش کا ابھی کسی علاقے میں کوئی گاؤں کوئی قصبہ قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے زیر قبضہ علاقے تھے ننگرہار میں یا فریاب میں، جوزجان میں، کنڑ میں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ طالبان نے قبضہ کر لیا یا افغان حکومت نے قبضہ کر لیا۔ لیکن دیکھیں جس طرح آپ نے کہا، ان کے جنوبی ایشیا کے لیے جو سربراہ تھے مولوی ضیاء الحق، جن کا عرف شیخ عمر خراسانی ہے، ان کی گرفتاری کا دعویٰ افغان حکومت نے کیا 4 اپریل کو۔ جو ان کے خراسان کے امیر تھے اسلم فاروقی، جن کا فرضی نام عبداللہ اورکزئی تھا، ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس موجودہ کرائسس میں ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر پوری دنیا اس سے نمٹ رہی ہے۔ امریکہ کا فوکس کرونا کرائسس پر ظاہر پوری دنیا نمٹ رہی ہے، امریکہ کا اس طرف فوکس ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے، امریکہ چائنا پر الزامات لگا رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ چائنا کی وجہ سے ہوا ہے۔ دونوں طاقتیں آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ کا فوکس اس طرف سے ہٹنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ یہ پیس پروسیس آگے بڑھے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، امریکہ کو اب اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور چین کے جو بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں اس کا اثر تو کافی مسئلوں پہ، کافی خطوں میں پڑے گا، افغانستان میں بھی پڑے گا اور باقی بھی، تو وہ تو بڑا ایک بین الاقوامی قسم کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس کا ایک خطرہ ہے یہ افغانستان میں بھی ہے، امریکہ میں سب سے بڑھ کر ہے، اور امریکہ کی توجہ بھی بٹی ہوئی ہے، اور افغانستان میں ایسے وسائل نہیں ہیں، صحت کے ایسے سلطے نہیں ہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ان کے اپنے وزیر صحت جو ہیں فیروز الدین فیروز، ان کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے، اور وہاں کابل میں ایک سروے ہوا، اس میں کہا گیا کہ تقریباً ایک تہائی جو لوگ متاثر ہوئے جن کا سروے ہوا وہ ڈاکٹر تھے یا نرسز یا پیرامیڈیکل اسٹاف تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کافی لوگ جو ہیں وہ عبداللہ اور یوسف زئی صاحب، آپ کے علم میں ہوگا زلمے خلیل زاد نے ایک بھارتی اخبار کو انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نئی دلی کو افغان طالبان سے براہ راست ڈائیلاگ کرنے چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ زلمے خلیل زاد کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی؟ اور میں ایک بیان بھی پڑھ رہی تھی بھارت کے سابق سفیر امر سنہا، وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بھائی تب تک گفت و شنید نہیں ہو سکتی جب تک وہ پاکستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں افسر نو اس کا جائزہ نہیں لے لیتے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرائنگل بن رہا ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ طالبان جو ہیں وہ ڈائیلاگ کریں، اور بھارت کہتا ہے تب تک بات ہو نہیں سکتی جب تک یہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ نہیں لیں گے۔ تو امریکہ کیوں چاہ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ڈائیلاگ کریں بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بڑے قریبی ہیں۔ ٹرمپ نے پچھلے دنوں بھارت کا دورہ بھی کیا، پہلے بھی ٹرمپ بھارت سے کہہ چکے ہیں کہ وہ مزید افغانستان میں کام کریں، ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اپنے ہاں بھی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طالبان کا قبضہ ہو جائے اور پھر ان کے کوئی بھی تعلقات نہ ہو افغانستان کے ساتھ۔ انہوں نے $3 کی سرمایہ کاری کی ہے، وہ ضائع ہو جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ طالبان سے رابطے قائم کریں، لیکن ان کے درمیان کافی فاصلے ہیں، یہ آسانی سے نہیں ہوگا کیونکہ بھارت کھل کر افغان حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، طالبان سے مذاکرات کے حق میں بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو یہ بھارت کو مشورہ دیا ہے وہ اس لیے کہ خود امریکہ پہلے طالبان سے بات نہیں کر رہا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل۔ ناظرین، پوسٹ کرونا پاکستان کی معیشت کیسی ہوگی؟ آئندہ ماہ متوقع بجٹ میں عوام کو کتنا ریلیف دیا جائے گا یا عوام پر مزید کتنا بوجھ ڈالا جائے گا؟ عوامی حلقوں میں یہ بحث زیر گردش ہے۔
اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو معاشی اشاریے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں دیتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق کورونا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچا اور مزید پہنچے گا۔ جی ڈی پی کی شرح جو گزشتہ سال 4.7% تھی اب منفی 1.5% تک گر سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی سال 2020 میں ٹیکسز کی وصولی کی شرح میں 900 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ غربت کی شرح 24.3% سے بڑھ کر 33.5% ہو سکتی ہے۔ بجٹ خسارہ 7.6% سے بڑھ کر 9.4% تک چلا جائے گا۔ حکومت 30 لاکھ جبکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس 1.80 کروڑ لوگوں کے بے روزگار ہونے کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ ایسے میں آئی ایم ایف پاکستان پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان اس بار اپنے بجٹ میں 800 ارب روپے کے سے زائد ٹیکس جو ہے نا وہ عائد کیے جائے۔ ایسی صورتحال میں ناظرین جب کورونا کی وجہ سے لوگ 2 مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہوں، ان کے پاس روزگار نہیں ہو، ماہرین معیشت اس بات کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وبا کے اثرات سے نکلنے کے لیے ایک بڑا لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ پھر ایسے میں کیا عوام ان نئے ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کرنے کی واقعی سخت رکھتے ہیں؟ کیا یہ برداشت کر پائیں گے؟ یقیناً یہ بجٹ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ حکومت کس حد تک عوام کو ریلیف دے سکتی ہے یا آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر حکومت پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔